अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम आपकी सेहत आप समात फरमा रहे हैं रिफा FM 102.2 पे। और जैसा भट्ट साहब ने कहा कि ये प्रोग्राम न सिर्फ हमारे रिफा FM पे पेश किया जा रहा है बराह रास्त, बल्कि हमारा जो फेसबुक पेज है रिफा FM 102.2 के फेसबुक पेज पे भी इस प्रोग्राम को बराह रास्त देखा जा सकता है। बल्कि उसमें एक सहूलत और ये भी मौजूद है कि अगर आप कोई सवाल करना चाहें, डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहें उस बीमारी से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस खान साहब, और डॉक्टर साहब जो हैं ये आई स्पेशलिस्ट हैं, और सब स्पेशलिटी डॉक्टर साहब की ये है, जैसे भट्ट साहब ने भी बताया, पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, यानी कि बच्चों की जो आंखों के अमराज हैं उसके भी ये माहिर हैं। रिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल सिहाला में पिछले 1 साल से जो है अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आंखों की जो कॉमन डिजीजेज हैं, जो आम बीमारियां हैं, ज़रा उस हवाले से हमें डिटेल बताइएगा। और इस डिटेल में मैं चाहूँगा कि ये भी आप मेंशन करें कि कौन कौन सी बीमारी जो है वो किस तरह से डायग्नोज होती है और क्या तरीका इलाज होता है उसका। और इससे भी पहले डॉक्टर साहब एक तफसीली तारुफ हमारे सामीन के लिए, क्योंकि मैंने नाम की हद तक आपका तारुफ कराया, मैं चाहूँगा कि एक डिटेल तारुफ भी हमारे सामीन के लिए पेश करें। आपकी बहुत मेहरबानी कि मुझे आपने मौका दिया। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस खान है। MBBS करने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है आंखों के अमराज में। उसके बाद फिर मैंने कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ऑफ पाकिस्तान से FCPS किया। FCPS करने के बाद फिर मैंने रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ग्लासगो से FRCS किया। FRCS करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि आंखों के स्पेशलिस्ट तो काफ़ी हैं, तो क्यों ना बच्चों के अमराज में एक फेलोशिप की जाए। फिर मैंने LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट से बच्चों के अमराज में फेलोशिप की, और काफ़ी अरसा तक बैरून मुल्क खिदमत सर अंजाम देने के बाद मैं 2 साल पहले पाकिस्तान आया, और 1 साल से मैं रिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल सियाला कैंपस में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और जैसे आपने पूछा है जनरल आंखों की बीमारियों के हवाले से, तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो आम लोगों को उसका पता है और वो समझते हैं। जैसे सफ़ेद मोतिया है जी। सफ़ेद मोतिया है, ये अक्सर उम्र के साथ लोगों में आता है, लेकिन उसकी एक वेरिएंट और भी है जो बच्चों में पैदाइशी तौर पर होता है। अच्छा, हाँ, जेनेटिक वो पैदाइशी तौर पर होता है या पैदाइश के कुछ सालों में वो डेवलप होता है। बड़ों के कैटरेक्ट का तो आम लोगों को पता है कि उसका ऑपरेशन होता है। पहले उसको एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन बोलते थे, और वो पर्दा निकाल कर उसमें लेंस डालते थे। अब फैकोएमल्सिफिकेशन आ गई है, फेम्टोसेकंड आ गई है, काफ़ी उसमें वैरायटीज़ हैं और आम लोगों को इसका पता भी है। लेकिन बच्चों में अक्सर लोग ये समझते हैं कि बच्चे का ऑपरेशन नहीं हो सकता, इसकी उम्र कम है, और उसका फिर नुकसान ये होता है कि आंखों में जो नज़र की डेवलपमेंट है वो रुक जाती है, क्योंकि उसमें इम्पल्स नहीं आता, रोशनी अंदर जाती नहीं है, और इस तरह उसके ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होती। तो वो जो है ना, लोगों को पता होना चाहिए कि ये कैटरेक्ट जो है, ये सफ़ेद मोतिया है, ये बच्चों में भी हो सकता है और उसका ऑपरेशन भी हो सकता है। सही। और मैंने बच्चों के जो उनकी पैदाइशी थे तकरीबन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की उम्र के बच्चों के भी ऑपरेशन किए हैं। अच्छा। हाँ, और अल्लाह ताला ने उनको फिर नज़र भी दी है। कैटरेक्ट के बाद एक और चीज़ है जिसको हम काला मोतिया बोलते हैं। ठीक। आम लोगों को काला मोतिया हो जाता है और अवेयरनेस नहीं है। कोई बंदा है, वो उसमें काला मोतिया में 2 किस्में हैं। एक किस्म की वो है जिसमें आंख में दर्द होता है। जिसके आंख में दर्द होता है वो तो चला जाता है डॉक्टर के पास, जी मेरे आंखों में दर्द है, और वो डॉक्टर एग्जामिन कर लेता है, निकाल लेता है कि हाँ डायग्नोस कर लेता है। लेकिन एक दूसरी इसकी एक किस्म है जिसको साइलेंट किलर बोलते हैं। वो आपको कोई तकलीफ नहीं होती। सही है, बज़ाहिर कोई सिर्फ ये होता है कि जी मेरे चश्मे का नंबर जल्दी बदलता है, नजर कमजोर हो रही है। लोग कहते हैं हाँ हाँ ये आपका शायद पर्दा आ रहा होगा, जब वो पर्दा पक जाएगा तो फिर ऑपरेशन कर लेंगे।
نقصان کیا ہے؟ وہ نقصان اس کا یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کی نس جو ہے جو تصویر لے جاتی ہے دماغ تک جی، وہ optic ڈیمیج nerve. ہو جاتی ہے، آپٹک نرو. آپٹک نرو ڈیمیج ہو جاتی ہے اور وہ irreversible ہے. وہ جتنا ڈیمیج ہو گیا وہ اس دوبارہ کے بعد ٹھیک نہیں وہ ہوتا. دوبارہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو اگر کسی کو نظر کی کمزوری کی شکایت ہو کہ میری نظر کم ہو رہی ہے یا اس کو کوئی آنکھ میں کوئی اس کو درد ہو رہا ہے یا اس کے چشمے کا نمبر جلدی بدل رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر سے رجوع کر لے، اپنی ایک چیک اپ کر لے. صحیح. تیسری ایک عام مرض ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آنکھوں سے پانی آتا ہے. اب پانی آنا دو قسم کا ہوتا ہے، یا تو وہاں پر کوئی خارش ہے، کوئی فارن باڈی ہے، کوئی جراثیم پڑ گئے، سرخی آ گئی ہے، الرجی ہو گئی ہے، اس سے پانی زیادہ آنسو آتے ہیں اور وہ جب اس کے ڈرینیج سسٹم سے اوور فلو ہوتا ہے. صحیح. ایک چیز تو اس کی یہ ہے، اس کا تو علاج دوائیوں سے اور اس سے ہو سکتا ہے. ایک دوسری اس کی ایک ویریئنٹ ہے کہ آنکھوں کا جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ ایٹ فالٹ ہو جاتا ہے. اب ڈرینیج سسٹم ڈرین ہو نہیں رہا، صحیح. نالی بند ہو گئی ہے، پانی نے کہاں جانا ہے؟ پانی نے چہرے پہ آنا ہے. تو اس کا ایک سمپل طریقہ ہے کہ ہم اس کی پروبنگ کر لیتے ہیں، اس میں سلائی سے وہ کھول لیتے ہیں. جیسے پائپ بند ہو جاتا ہے اس میں آپ تار لگا کے اور وہ کر کے اس کو کھول دیتے ہیں. دوسری طریقہ کبھی وہ اکثر یا کبھی کبھار وہ ناکام ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دوسرا راستہ بنانا پڑتا ہے. ایک دوسرا راستہ جو ناک کی ہڈی کو میں سوراخ کر کے وہ آنکھوں کا آنسو جو ہے وہ پھر ناک میں جاتا ہے اور بندے کو احساس بھی نہیں ہوتا اور وہ اس کا کامیاب علاج ہے. بچوں کے حوالے سے بچوں میں بھی یہ ہوتا ہے، کسی بچے کا ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جی. اور اس کو تقریباً دوسرے دن تیسرے دن ہفتے بعد اس کو آنسو شروع ہو گئے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں اس کو کوئی الرجی ہو گئی ہوگی یا کچھ ہو گیا ہوگا. اصل میں اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ جو آنکھوں سے ایک ٹیوب جاتی ہے ناک میں وہ ڈیولپ نہیں ہوتی. اچھا. تو اس کو کھولنے کے لیے پھر ہمیں اگر 1 سال تک بچہ ہے تو اس کو ہم پروبنگ کر لیتے ہیں اور اس کے بڑے اچھے سکسیس ریٹ ہیں، یعنی 96 98 95% اس کے سکسیس ریٹ ہیں اور وہ سمپل ایک سلائی مارنے سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن اگر اس میں دیری آ گئی، 1 سال سے بڑا ہو گیا تو اس کی پرسنٹیج آف سکسیس کم ہوتی ہے، وہ 80% 70% پہ آ جاتا ہے. 2 سال پہ 60% پہ آ جاتے ہیں، 3 سال پہ یہ 50% پہ آ جاتے ہیں اس کا سکسیس ریٹ. صحیح. تو پھر اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ نے انتظار کرنا ہے کہ بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے، کیونکہ یہاں پر بون جو ہے نا، جو چہرے کے ہڈیاں ہیں وہ اس کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے جی. اور گروتھ سینٹر ہوتے ہیں. اگر آپ آپریشن جلدی کریں گے اور ہڈی کو چھیڑیں گے تو اس کی گروتھ ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے، پھر ناک ٹیڑھی، چہرہ بدنما. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ 7 سال تک انتظار کرتے ہیں. پھر وہی جو بڑوں والا آپریشن ہوتا ہے، ناک کی ہڈی میں سوراخ کرنا اور پھر وہاں سے دوسری پائپ ڈالنا، وہ والا پروسیجر ہوتا ہے. تو اس لیے جن بچوں کو پیدائش کے بعد آنسو آتے ہیں یا پیپ پڑ جاتا ہے تو ان کو جلد سے جلد آنکھوں کے ڈاکٹر کو دکھا دیں. صحیح. تاکہ وہ سمپل پروسیجر سے، سمپل طریقے سے، کچھ ہائیڈروسٹیٹک مساج سے اس کو پریس کرنا ہوتا ہے، اس سے وہ کھل جاتے ہیں تاکہ ہمیں ان کو بڑے آپریشن کی طرف نہ لے جانا پڑے. صحیح. اس کے علاوہ آج کل یہ چشمہ لوگ لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی لیزر کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. اکثر یہ بالکل آتا ہے کہ یہ میرا چشمہ لگا ہوا ہے، اس کو کیسے اتار دیں. تو اس کی 1-2 پیرامیٹرز ہیں. اگر آپ کا چشمہ لگا ہوا ہے اور آپ کی عمر 20 سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ کا لیزر ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ایک شرط یہ ہے کہ آپ کا چشمے کا نمبر سٹیبل ہو.
यानी आप हर साल चश्मा टेस्ट करते हैं, आपको वही नंबर है, अब ट्यूशन आपको कहता है कि जी आपका यही नंबर है, ठीक है, अगले साल फिर बता दिया कि ये आपका ये नंबर है, ठीक है, और आपको 6/6 नजर आ रहा है, सही नजर आ रहा है, तो फिर आप की एक दो उसके टेस्ट होते हैं कि वो आपकी आंख वो लेजर बर्दाश्त कर सकती है, उसकी थिकनेस इतनी है कि उसमें लेजर हो जाए, तो फिर आप कर लें। अगर आपका चश्मा का नंबर स्टेबल नहीं है या उम्र आपकी कम है, तो फिर आपने ये नहीं करना। सही, लेजर को अवॉइड करना। लेजर को फिर आपने नहीं करना। हाँ, कांटेक्ट लेंस आप लगा सकते हैं, उसकी कुछ एहतियाती तदाबीर हैं कि उसको साफ करना, उसको निकालना, उसको दोबारा पहनना। बल्कि आजकल तो खवातीन जो है ना, वो आपको फैशन पता के है तौर कि पे फैशन भी, के हाँ तौर जी, पर भी वो बिल्कुल। मैचिंग कलर्स वगैरह हो गए, तो ये बहुत एक आम सी चीज आ अब गई तो है। common हो गया, हाँ, जी, कॉमन जी। हो गया। लेकिन एक चीज है जिसपे मैं बहुत ज्यादा जोर दूंगा कि उसकी सफाई और उसको हैंडलिंग का तरीका लोगों को आना चाहिए, सही। क्योंकि इससे जो आने वाली मुश्किलात होती हैं, कॉम्प्लिकेशन होती हैं, उसमें आंख के ज़ाया होने का खतरा होता है। बिल्कुल सही सही। सामीन मोहतरम, प्रोग्राम आपकी सेहत आप समात फरमा रहे हैं रिफा FM 102.2 पे, और ये प्रोग्राम हमारे फेसबुक पेज पे भी बराह रास्त नशर हो रहा है। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस खान साहब, जो आई स्पेशलिस्ट हैं और उसके अलावा पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, यानी कि बच्चों की जो आँखों की प्रॉब्लम्स हैं, उनके भी जो अमराज हैं उनके ये माहिर हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि क्या बड़ों की जो आंखों की बीमारियां हैं और बच्चों की आंखों की बीमारियां हैं, एक तो इलाज का डिफरेंस आपने बता दिया कि बाज़ केसेस में बच्चों का इलाज जो है वो बहुत अर्ली एज में भी पॉसिबल है और बाज़ केसेस में थोड़ा डिले करना पड़ता है, ये तो इलाज की बात होगी। क्या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बड़ों में तो पाई जाती हैं, बच्चों में नहीं पाई जाती, या बच्चों में पाई जाती हैं, बड़ों में नहीं पाई जाती? कोई डिफरेंस होता है या सेम होती है? हाँ, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बच्चों में ज़्यादा कॉमन है और बड़ों में ज़्यादा कॉमन नहीं है, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं आंखों की जो जिस्म की दूसरी बीमारियों से आंखों पे असर होता है। ठीक। जैसे मैं आपको अभी बताऊं कि उसका जैसे शुगर का मरज है किसी हाँ को। जी, बिल्कुल। अब शुगर के मरज से जो आंखों की बीमारियां आती हैं, चूंकि बच्चों में शुगर होता नहीं है इतना, अगर किसी का पैदाइशी होता है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन आने में उनको साल लगते हैं। सही। तो उनको टाइम स्पेस है कुछ, क्योंकि एक शुगर की एक किस्म वो भी है जो बच्चों पैदाइशी तौर पर होता है जी। और बड़ों में जो है ना, बड़ों में शुगर हो जाता है, तो लेकिन हमारे यहाँ इसकी अवेयरनेस नहीं है कि शुगर का मर्ज अगर आपको है तो आपको आंखों की चेकअप ज़रूरी करनी पड़ती है। सही। जिस तरह आप शुगर को चेक करते हैं, इस तरह आपने आंखों को भी चेक करना होता है। सही। और इसमें खतरे की बात यह है कि अगर शुगर से आंख मुतासर होती है, आंख की तस्वीर वाला जैसे कैमरे की फिल्म होती थी, इस तरह आंख में भी एक ऐसा लेयर है, एक पर्दा है जिस पे तस्वीर बनती है। ठीक। और ये शुगर जो है ना, अगर उसको अफेक्ट करे तो वो दोबारा ठीक नहीं होता। अच्छा। यानी उसको पहले से आपने उसको एहतियात करनी पड़ती है और उसकी आपने तदारक करनी पड़ती है। ठीक। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो शुगर के मरीज हैं वो अपना सालाना चेकअप जरूर करें। ठीक, चाहे वो उनकी आंख ठीक भी है, वो उसकी नजर 6/6 है। ठीक है, वो चेक कर लें, उसकी नजर 6/6 है, फिर भी उनको करनी चाहिए सही सालाना। जब पहली बार वो आंख आई के स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, आंख चेक करेंगे, तो वो कतरे डालकर पुतलियों को फैलाएगा और फिर वो अंदर से उसकी पर्दे देखेगा कि उसमें कोई इफेक्ट है उसका कि नहीं है। अगर उसमें इफेक्ट, उसका असर शुरू हो गया है, तो फिर वो बताएगा कि आपने अगला मुआयना कब करना है। ठीक है, फिर सालाना नहीं हो जाता, फिर सही है, जो भी टाइम फिर वो देंगे। फिर वो आपको टाइम देंगे। किनका कुछ ऐसे होते हैं जिनको 9 महीने बाद होता है, कुछ का 6 महीने बाद होता है, किसका 3 महीने बाद होता है, किसी को कहते हैं कि आपने हर महीने आना है।
اور اس کا پھر علاج بھی ہوتا ہے, اس کو انجیکشن بھی لگتے ہیں, اس کو لیزر بھی ہوتا ہے, لیکن یہ اس کو بچانا ہوتا ہے کہ اس کی جو ایگزسٹنگ نظر ہے وہ ہم بچا لیں. صحیح. تو اس طرح اور بیماریاں ہیں, بلڈ پریشر سے افیکٹ ہوتی ہیں, جو میننجائٹس وغیرہ ہیں وہ چیزیں بھی افیکٹ ہوتی ہیں. تو اس سے یہ چیزیں جو ہیں بڑوں والی ہیں. بچوں میں جو کچھ امراض ایسے ہیں, جیسے میں ایک مثال دوں کہ بچوں کی آنکھوں کا بینگا پن ہے, آنکھیں ٹیڑھی ہیں, یہ اکثر بچوں میں زیادہ کامن ہے. بالکل. بڑوں میں ہو سکتی ہے لیکن بڑوں میں زیادہ کامن نہیں ہے. وہ کسی کو ٹراما ہو گیا, اس کو پیرالائسس ہو گئی, یا کسی کی آنکھ میں نظر کم ہو گئی, پھر وہ باہر کی طرف نکل گئی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ محلوں میں, گھروں میں, معاشرے میں, گاؤں میں, شہر میں آپ نے بہت سارے ایسے بچے ہوں گے جن کی آنکھیں ٹیڑھی ہوتی ہیں. بالکل. اور اس میں بہت ساری خطرات بھی ہیں, اور بہت سارے ان کو اگر آپ ٹائم پہ اس کو دیکھیں تو اس میں فائدے بھی ہیں کہ آپ ایک صحیح ٹائم پہ ان کو پکڑ لیں اور صحیح ٹائم پہ ڈائگنوز ہو جائے اور اس کا علاج ہو جائے تو اس کی ساری زندگی اس کی نظر ٹھیک رہتی ہے. صحیح. ہاں, تو اگر آپ بینگا پن کی بات کریں گے, ہم اس کو ڈیٹیل میں جائیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فرض کرو بچے کا بینگا پن ہے. جی. اب بچہ, کچھ لوگوں کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور ماں باپ پیرنٹس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی تو آنکھیں ذرا ٹیڑھی ہیں, پیدائش کے فوراً بعد ہی پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ ایسے ہیں جن کا پیدائش سے 6 مہینے تک وہ ٹیڑھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. ان میں ایک اور قسم ہے جو 2.5 سے 3 سال کی عمر کے بچوں میں اس کا ٹیڑھا پن شروع ہو جاتا ہے. اچھا. تو ٹیڑھا پن سیدھا کرنا, تو اگر آپ جلدی اس کو ڈائگنوز کر لیں, اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جا کر معائنہ کر لیں, تو عموماً ایسے ہوتے ہیں جو چشمہ لگانے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں. ان کو کچھ ایکسرسائزز کرنی پڑتی ہے, کچھ چشمہ لگانا پڑتا ہے, ایک آنکھ بند کرنی پڑتی ہے. تو ان حالات میں یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کی آنکھ کی نظر کی ڈیولپمنٹ جو ہے نا اس پہ اثر نہیں پڑتا, وہ آنکھ نظر ڈیولپ ہو جاتی ہے اور وہ آنکھ سیدھی بھی ہو جاتی ہے. صحیح. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو آنکھ ٹیڑھی ہے اس کی نظر کمزور ہے عموماً. اچھا. ہاں, وہ جو آنکھ ٹیڑھی ہے اس کی نظر کمزور ہے. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایک آنکھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے, کبھی دوسری آنکھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آنکھ کی نظر تو ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن اس کا بیلنس صحیح نہیں ہوتا, تو اس کا پھر آپریشن کیا جا سکتا ہے. اب اس میں ایک چیز جو خطرے والی بات ہے, اگر آپ اس کو توجہ نہیں دیں گے تو اس کو ہم ایمبلائیوپیا کہتے ہیں, جس کو انگریزی میں لیزی آئی کہتے ہیں. اب آپ اردو میں اس کو کیا کہیں گے, کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیدائشی طور پر اس میں اگر آنکھ ٹیڑھی ہے تو اس میں نظر کی ڈیولپمنٹ ہوتی نہیں ہے. آنکھ میں اس میں جو پیدائش کے بعد انسان تو میچور پیدا نہیں ہوتا, بالکل, تو بہت ساری اس کے فیکلٹیز ہوتی ہیں, بہت ساری جسمانی اور چیزیں ہوتی ہیں جو وہ بعد میں اس کی ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں. اس طرح آنکھوں میں بھی نظر کا یہی مسئلہ ہے کہ آنکھ کی نظر پیدائشی طور پر ڈیولپ نہیں ہوتی, یہ عمر کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتی رہتی ہے. صحیح. اب ایک آنکھ ٹیڑھی ہے تو اس کی امیج برین ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا دماغ, تو اس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. اب ہمارے پاس بچے کے لیے 9 سال کی عمر تک سپیس ہے. اچھا, اگر اس دوران علاج ہو اس جائے دوران میں آپ نے اس کی ایکسرسائزز کر لی, اس کی نظر کا چشمہ لگا دیا ہے, تو اس میں یہ بہت زیادہ اچھے چانسز ہوتے ہیں کہ اس کی آنکھ کی نظر ڈیولپ بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ میں اس کا بینگا پن بھی ختم ہو جائے. بینگا پن تو عمر کے کسی وقت بھی آپریشن کر کے آپ سیدھا کر سکتے ہیں. اچھا. آپ 50 سال کے ہیں, آپ 10 سال کے ہیں, آپ جتنے سال کے بھی ہیں, آپ آپریشن کروا کے سیدھا کر سکتے ہیں. اچھا, صحیح. لیکن نظر کا جو معاملہ ہے وہ 9 سال تک ہے. صحیح. کچھ سینٹر ایسے ہیں, جیسے ابھی ریسنٹلی جاپان سے ایک سٹڈی آئی ہے کہ
انہوں نے 14 سال کے بچوں بھی کچھ ایکسرسائز کر کے اس میں کچھ نہ کچھ اس میں ڈیولپمنٹ کر لی. اچھا. لیکن عموماً اس کا ٹارگٹ جو یہ ہے کہ 9 سال سے پہلے اگر اس میں بینگا پن ہے تو ڈاکٹر کو دکھا دیں اور اس صحیح. کے نظر چیک کرا لیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب ہمیں کچھ لوگوں نے فیس بک پہ جوائن کیا ہے، پروگرام کو پسند بھی کیا ہے. نئی منور ہیں، محمد عثمان ہیں، فوزیہ صاحبہ نے ایک سوال کیا ہے کہ آج کل والدین بچوں کو موبائل پکڑا دیتے ہیں تو اس کا بچوں کی آنکھوں پہ کیا اثر پڑتا ہے، ذرا یہ اس پہ. ہاں، آج کل موبائل بھی ہے، ٹیبلٹس بھی ہیں اور اس میں گیمز بھی ہیں. جی. اور بچے جو ہے نا وہ مانتی، میرے پاس بھی اکثر جو بچے آتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ تو مجھے ان کے پیرنٹس یہ ریکویسٹ کریں کہ ان کو سمجھا دیں یہ PUBG کھیل رہا ہے، یہ فلانا گیم کھیل رہا ہے، یہ ہر وقت لگا ہوتا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ان کو اور ایکٹیویٹیز میں انگیج کر لیں. بالکل. یہ اب نئی اسٹڈی آئی ہے کہ جو بچے فون پہ، موبائل فون پہ، ٹیبلٹ پہ یا ڈیسک ٹاپ پہ زیادہ گیم کھیلتے ہیں، قریب پکڑ کر کھیلتے ہیں، ان میں مایوپیا کی جس کو نظر کی کمزوری ہوتی ہے وہ اب زیادہ کامن ہو رہا ہے بچوں میں. صحیح. بچوں میں نظر کا کم ہونا اب اس کا ریشو زیادہ بڑھ رہا ہے. بالکل. اور ان کو ارلی ایج میں چشمہ لگ رہا ہے. اور اس کا انہوں نے یہ کوریلیٹ کیا ہے کئی سینٹرز میں امریکہ میں اور جگہوں پہ اس کو باقاعدہ اسٹڈی ہوئی ہے اور ان کی رپورٹ پبلش ہو چکی ہیں کہ یہ زیادہ خطرناک ہے بچوں کے نظر کے لیے. بچے اگر نہیں سنبھلتے، ٹھیک ہے، اس کے کچھ ٹائم مقرر کر دیں. آپ کو گیم کھیلیں، چلو آپ 1 گھنٹہ گیم کھیلیں، اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنا بھی ہے، آپ نے باہر جانا ہے. صحیح. دوسری بات جو سب سے اہم میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں کو گھر سے باہر انگیج کر دیں. آپ کو پتہ ہے کہ اب زمینیں جو سٹیز ہیں، جو سوسائٹیز ہیں، زمین مہنگی ہے، پلاٹیں مہنگی بیکتی ہیں، تو وہ جو پلے گراؤنڈز کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ شرنک ہوتا جا رہا ہے. بالکل. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ پہ کالونیاں بن رہی ہیں، اس میں پلے گراؤنڈ نہیں ہوتا. بالکل. اب بچے کہاں جا کر کھیلیں؟ جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں، ان کا کھیل کود ہے، وہ ان کا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا آپ اس کو اسکول بھیجتے ہیں یا اس کو پڑھائی پہ لگاتے ہیں. اس کی جسمانی، ذہنی اور سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بچوں کو پلے گراؤنڈ میں بھیجیں، ان کو انکریج کریں اور ان کے لیے وہاں پر کوئی اٹریکشن پیدا کریں. آپ خود ان کے ساتھ جائیں، آپ کی بھی واک ہو جاتی ہے، آپ بھی بالکل تھوڑا صحت مند ایکٹیویٹی آپ کی بھی ہو جاتی ہے. لیکن مجبوری ہے جو میڈم نے سوال کیا ہے جی کہ یہ بچوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن اس کے ہم بھی ذمہ وار ہیں. بالکل. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم گھروں میں جب پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بھی ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یا اب تو ٹی وی کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے، ہر ایک بندہ گھر کے لاؤنج میں بیٹھا ہوتا ہے اور اپنا موبائل لگا ہوتا ہے. بچے میرے سے ہی سیکھتے ہیں، آپ سے ہی سیکھتے ہیں. بالکل. اگر ہم بچوں کے ساتھ پلے گراؤنڈ میں جائیں گے، باہر پارک میں جائیں گے، کچھ ہم واک کریں گے اور ان کو بھی کھیلنے دیں گے، تو یہ ان کی صحت، جسمانی اور ذہنی نشوونما کے لیے بہت بہتر ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے، وہ آپ نے ویسے ایڈریس کر دیا لیکن تھوڑا دیکھ لیجیے گا کہ مزید کچھ آپ اگر شیئر کرنا چاہیں. یہ کہہ رہی ہیں کہ میری بیٹی کی ایک آنکھ میں مسئلہ ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کا فوکس مختلف ہے. یہ وہی بینگا پن کی؟ ہاں، یہ وہی بینگا پن ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور یہ کس وجہ سے یہ مسئلہ بچوں میں آتا ہے یا ہوتا ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کی ایک آنکھ کو بند کر کے دوسری جو متاثر آنکھ ہے یہ اس سے دیکھے زیادہ. ہاں، ڈاکٹر نے بالکل صحیح بولا ہے. یہ اس کو آنکھوں کا بینگا پن کہتے ہیں، اسکوینٹ کہتے ہیں. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو آنکھ ٹیڑھی ہوتی ہے اس میں نظر کم ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا ہے کہ وہ اچھی والی آنکھ جو ہے نا
وہ آپ بند کریں تاکہ جو ٹیڑھی والی آنکھ ہے اس کا ایکسرسائز ہو, وہ زیادہ یعنی استعمال میں نظر آئے. وہ استعمال میں ہو تاکہ اس کی ڈیولپمنٹ زیادہ صحیح. ہو. بالکل. لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر بچے کی عمر کم ہے تو آپ اگر اس کو ایک آنکھ کانسٹنٹلی بند کریں گے, سارا دن ایک آنکھ بند کریے, تو آپ اس میں انڈیوس کر رہے ہیں. بالکل. تو اس کے لیے یہ طریقہ تو جو اس کو صحیح والی آنکھ ہے وہ بھی افیکٹ ہو سکتی ہے. ہاں, وہ بھی افیکٹ ہو سکتی ہے کہ دوسری آنکھ ٹھیک ہو جائے گی, یہ خراب ہو جائے گی. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو منیمم 6 گھنٹے, وہ جس ڈاکٹر نے دیکھا ہے اس نے ان کو یہ بتایا ہوگا. اچھا. کہ اگر انہوں نے لانگر پیریڈ کے لیے, زیادہ عرصے کے لیے اس کو پیچ کروانا ہے تو اس کو 6 گھنٹے 8 گھنٹے اس طرح وہ گھنٹوں کے حساب سے ان کو بتاتے ہیں. صحیح. اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ 1 ہفتہ یا اتنے دن آپ کریں اور پھر میرے پاس آئیں, تو پھر وہ آپ فل ٹائم بھی اس کو پیچ کر سکتے ہیں. اچھا. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ آنکھوں کا ٹیڑھا پن ساتھ میں اس کی نظر کی ڈیولپمنٹ. تو ٹیڑھے پن کے ساتھ ساتھ ہمیں زیادہ تر اس پہ نظر کے بڑھوتری اور نظر کے ڈیولپمنٹ پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. اور ٹیڑھا پن اکثر بچوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ ٹیڑھا پن اس کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کس چیز سے بند کرنا چاہیے؟ کوئی پٹی وغیرہ باندھنی چاہیے آنکھوں کے آگے؟ اب تو یہ چونکہ سب کچھ کمرشلائز ہو گیا, اب تو ایسے پیچ ملتے ہیں. پیچ ملتے ہیں بالکل, جو آپ آنکھ کے اوپر سٹک کر دیتے ہیں اور اچھی آنکھ, وہ آنکھ بند ہو جاتی ہے. صحیح. اگر آپ کے علاقے میں وہ پیچ نہیں ملتے تو آپ سادہ گاس پیس جو ہوتا ہے, جو پٹیوں میں استعمال ہوتا ہے, اس کو فولڈ کریں اور وہ اس کے آنکھ پہ لگا کر اوپر سے سٹیکنگ پلاسٹر اس پہ لگا دیں. لیکن ایک خیال رکھنا ہے, بچے کو اریٹیٹ نہیں کرنا. اس کا کیسے نہیں اریٹیٹ کرنا؟ اگر آپ وہ سٹیکنگ لگاتے ہیں, جب آپ وہ سٹیکنگ اتارتے ہیں تو وہ چپکا ہوا ہوتا ہے اور اس کے بال کھینچے جاتے ہیں. ہاں جی بالکل. تو اس کے لیے ایک اسپیشل ٹیپ ملتا ہے جس سے بال نہیں چپکتے. جی. تو جب آپ خریدیں سٹیکنگ پلاسٹر تو اس سے یہ کہیں کہ جی وہ والا دے دیں جس میں بال نہیں چپکتے, پھر اس کو اتارنے میں آسانی. اگلے دن پھر بچہ آپ کو ریزسٹ نہیں کرے گا. صحیح بات. نہیں, اگر آپ نے اس کے بال کھینچ لیے تو پھر وہ اوائڈ کرے گا. اگلے دن آپ کو کبڈی کھیلنی پڑے گی. صحیح ہے. فوزیہ صاحبہ نے جو سوال کیا تھا بچی کے حوالے سے, انہوں نے مزید ابھی ہمیں انفارم کیا کہ بچی کی جو عمر ہے وہ 5 سال ہے اور ڈاکٹر نے 2 گھنٹے کی ایکسرسائز دن میں 2 دفعہ کرنے کو کہا تھا. یہ جو وہ آنکھ بند کر کے جو میرے ایکسپرٹائز ہے, جی, چونکہ وہ بچی میرے علاج میں نہیں ہے, میں نے اس کو ایگزامن نہیں کیا. جی. میں جو انٹرنیشنلی جو اس پہ ریسرچ بھی ہوئی ہے, جی, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کنٹینیوس منیمم 6 آورس بند کرنا ہوتا ہے. ٹھیک. 6 گھنٹے, اور پھر 6 گھنٹے کے بعد اس کی آنکھ آپ نے کھولنی پڑتی ہے. دوسری چیز اس کے ساتھ جو فوزیہ صاحبہ نے پوچھا بھی نہیں ہے, اگر اس کو گلاسز پرسکرائب ہوئے ہیں تو جب وہ ایک آنکھ بند کرتی ہے تب بھی وہ گلاس پہنے, چشمہ پہنے. اچھا. اور جب آپ پٹی اتار دیتے ہیں تب بھی گلاس پہنے. ٹھیک. جو چشمہ ہے وہ ہر حالت میں پہننا ہے, آنکھ بند ہوتے ہوئے بھی, آنکھ کھولتے ہوئے بھی. اچھا, صحیح ہے بالکل. ہاں, ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے کہ جو لوگ ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں اکثر ان کی آنکھیں بھی خراب ہوتی ہیں. ہاں, تو اس میں پھر کیسے وہ اس کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں؟ انہوں نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اور اکثر جو میں سہالہ یہ جو رفا انٹرنیشنل ہسپتال میں بیٹھتا ہوں, وہاں پر مریض آتے ہیں تو ان کے اکثر آنکھوں میں کچرا ہوتا ہے, وہ ویلڈنگ سے, گرائنڈر سے ان کو آتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ان کے احتیاطی گیجٹس جو ہیں آپ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ بالکل. تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو مزدور لوگ ہیں, ہم تو یہ ہیں, ہم تو کیا کریں, کبھی چشمہ پہن لیتے ہیں, کبھی چشمہ نہیں ہوتا, ٹوٹ جاتا ہے کبھی. اور کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی زیادہ فرق پڑتا نہیں ہے, تو ہم تو کر رہے ہیں, پچھلے 2 سال سے 3 سال سے میں کر رہا ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی, یہ کچرا پڑ گیا ہے تو ٹھیک ہے. اس کے متعلق میں یہ کہوں گا کہ جو ویلڈنگ کرتا ہے اس کی شعائیں جاتی ہیں.
اگر آپ نے اس کے ساتھ پروٹیکٹیو وہ جو ان کی ایک شیلڈ ہوتی ہے پوری فیس کے آگے وہ آ جاتا ہے، وہ انہوں نے سامنے رکھی ہوتی ہے اور اس کے اندر سے وہ کرتے ہیں، تو ان میں دو فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں پر ٹانکا لگا رہے ہوتے ہیں، ویلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو صاف نظر آتا ہے. بالکل. جب وہ بغیر اس کے گیجٹ کے کرتے ہیں تو وہ ایسے ہی مار رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ صاف نظر آ رہا ہے، فلیم اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس پہ نظر اس پہ نہیں جمتی. جی جی. دوسری، اس سے وہاں سے جو ریڈیشن جاتی ہیں، جو اس کی چمک جاتی ہے، وہ اس میں الٹرا وائلٹ، انفرا ریڈ کی ریڈیشن ہوتی ہے جو آنکھ کو آہستہ آہستہ خراب کرتی ہے. اب جو ویلڈر ہے وہ اب تو جوان ہے، اس کی ریجنریشن کی کافی اس میں پوٹینشل ہے. آنکھ میں اس کے سیلز ڈیمیج ہو جاتے ہیں، کچھ ریپیئر ہو جاتے ہیں، ان کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ اس کی پاپولیشن کم ہوتی ہے سیلز کی. تو پھر اس کو جب وہ 30s میں جاتے ہیں تو پھر ان کو پرماننٹ پرابلم شروع ہو جاتی ہے. ان کے آنکھیں سرخ بھی ہوتی ہے، آنسو بھی آتے ہیں، اور ان کا پھر علاج بھی نہیں ہوتا. صحیح. تو میری یہ ریکمنڈیشن ہے کہ آپ ویلڈنگ مشین کو سیٹ کرتے سب سے پہلے آپ نے ویلڈنگ شیلڈ اٹھانی ہے. صحیح. اس سے پہلے آپ نے ٹانکا نہیں لگانا. بالکل. ورنہ ابھی شاید آپ کو پرابلم نہ ہو، لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ کو اس میں بہت پرابلم ہوگی. اور اس پہ ایکسپینس بھی آتے ہیں تو وہ بعد میں علاج والے ایکسپینس سے تو کم ہی ہوں گے. یہ آپ پھر ہزاروں لگائیں گے علاج کے لیے. آنکھ کی تو اسپیئر پارٹ بھی نہیں ہے نا، کیا کریں گے. صحیح ہے. بالکل. بہت قیمتی ایک چیز ہے. ہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اور دو دیے ہیں. اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کریں گے، اس کو ضائع کریں گے، تو پھر آپ کو کوئی دوسرا کوئی آنکھ دینے والا نہیں ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور ہے کہ آج کل لوگ جو چشمہ اتارنے کے لیے جو لیزر ٹریٹمنٹ کراتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ان کے نہیں پہنی، ذرا اپنی لک کے بارے میں تھوڑے شاید کانشیس ہوتے ہیں، تو اس کے سائیڈ افیکٹ لیزر ٹریٹمنٹ کے کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے آفٹر افیکٹس کوئی ہیں اس کے؟ یہ ہے کہ اسے اگر آپ نے پیرامیٹر جو میں پہلے ہی اس پہ بات کر چکا ہوں، اگر آپ کی نظر، آپ کے چشمے کا نمبر صحیح ہے اور وہ سٹیبل ہے، کم سے کم 2 سال تک اگر وہ سٹیبل ہے، تو پھر آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی آنکھ کا جو کارنیا جس کو ہم بولتے ہیں، جو سامنے کا شیشہ ہے اس کی تھکنیس دیکھی جاتی ہے کہ اس میں تھکنیس، وہ اس میں جو لیزر ہوتا ہے یہ اس میں کچھ ایڈ نہیں کرتا آنکھ میں، وہ اس سے کاٹتا ہے. ٹیشو ایبلیٹ ہوتا ہے، اس سے کاٹتا ہے. تو اگر آپ کی وہ ٹیشو کم ہے تو پھر اس میں یہ مشکل آ جاتی ہے کہ وہ نہ تو آپ کی نظر ٹھیک ہو جاتی ہے بلکہ الٹا خراب ہو جاتی ہے اور آنکھ بھی خراب. مطلب گلاسز زیادہ بہتر ہیں؟ نہیں، اگر نئی چیز ہے اور کامیاب بھی ہے، لیکن ایک چیز ہے ہماری سائٹ پہ بھی تھوڑا سا اس پہ کمرشلائز ہو گیا ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ یہ مریض ہے تو یہ میرے پاس آیا ہے تو چلو لیزر کر دیتے ہیں، میرے پیسے آ جائیں گے، بالکل یہ خرچہ نکل آئے گا جی، اور باقی دیکھا جائے گا. اگر تو ہمیں خود، اگر میں مریض کی طرف سے بولوں تو ہمیں خود اس کا ڈاکٹر کے ساتھ دیکھتا ہے کہ آپ کو ڈرائی آئیز ہو جاتی ہیں، آپ کو جو آنسو ہیں آرٹیفیشل آنسو ڈالنے پڑتے ہیں. بالکل. یہ آپ کو لائف لانگ کچھ تو اس کے سرجیکل کمپلیکیشنز ہیں، اس کے جو عام اکثر نہیں ہوتا، کسی نہ کسی کو ہوتا ہے. ہر آپریشن کے، ہر سرجری کے کچھ نہ کچھ کمپلیکیشن ہوتے ہیں، لیکن وہ ہر کسی کو نہیں ہوتے. صحیح. لیکن جو ہر کسی کو ہو رہا ہے وہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کو دوبارہ چشمہ نہ لگے، اور دوسری آپ نے پھر ساری عمر اس میں قطرے ڈال دیں. بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن کچھ 1-2 امپورٹ چیزیں جو ہے نا آپ سے میں جاننا چاہوں گا. جی ضرور. ایک تو نائٹ بلائنڈنس ہوتی ہے، آپ کا میگنیفائر دے دیا ہے کہ وہ پڑھنے کے لیے ان لوگوں کو جن کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ وٹامن اے کی سپلیمنٹ لے لیں. اچھا. عموماً اکثر یہ ہوتا ہے کہ وٹامن اے بھی آپ ایک طریقے سے کھا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس، جوان لوگ ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی مرض ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے ہفتے میں انڈا کھانا ہے روزانہ،
हफ्ते में एक बार कलेजी खाएं और जब गाजरों का मौसम है तो जी भरकर खाएं। अच्छा, तो इससे आपको इतना रिजर्व बॉडी में आ जाता है कि जो आंखों के जो सेल्स हैं उनको मेंटेनेंस के लिए विटामिन ए की जो ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है। फिर आपको जो डिजनरेशन है, जो आपकी जो और उसकी नज़र कम होती है तो वो स्लो हो जाती है। तो ये कुछ ग़िज़ाई चीज़ें हैं और विटामिन ए है। और ये होता है कि इसके लिए आपको डॉक्टर से मुआयना ज़रूरी है कि वो देख लें कि आपका मरज़ कौन से स्टेज में है और कौन से तरीके का है। दूसरा आपने पूछा है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में ये होता है कि ये भी मारूसी चीज़ है। एक्वायर्ड में बहुत कम कुछ टॉक्सिसिटीज़ हैं जिससे कलर ब्लाइंड होता है, लेकिन अमूमन ये जो है ना ये मारूसी है और उसमें मुख्तलिफ किस्में हैं और उसके लिए भी हम सपोर्टिव थेरेपी करते हैं। सही है, परमानेंट ये भी नहीं ठीक हो परमानेंट नहीं, परमानेंट इसका ठीक नहीं हो सकता। तो इन दोनों के लिए ये ज़रूरी है अगर किसी में है कि वो अपने कजन्स में, अपने रिश्तेदारों में शादियां ना करें। सही, इससे रुक जाएं। ठीक। सब मुसलमान हैं और सब जो है ना तो अपने ख़ानदान से बाहर जाएं, तो इस तरह इस मर्द का तदारुक हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बल्कि मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि सिर्फ ये आंखों की बीमारियों की हमने बात की, बल्कि बहुत सारी दीगर बीमारियां भी ऐसी हैं जो ख़ानदान के अंदर शादियों की टेंडेंसी होती है लोगों की कि जी बाहर नहीं करना, लेकिन बहुत सारे मैंने ऐसे फैमिलीज भी देखी हैं कि हर फैमिली में कोई एक आध स्पेशल बच्चा ज़रूर है, कोई ना कोई उसको आर्जा जो है ना लाहक है इस तरह का मुस्तकिल। डॉक्टर साहब, सो नाइस ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में और हमारी ख्वाहिश होगी कि इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे हम इस्तिफ़ादा हासिल करते रहें। और सामीन मोहतरम, प्रोग्राम आपकी सेहत आप समात फरमा रहे थे रिफ़ा FM 102.2 पे। ये प्रोग्राम हमारे फेसबुक पेज पे भी बराह रास्त नशर हुआ। फ़ायदा ये है कि ये प्रोग्राम हमारे आर्काइव में मौजूद रहेगा। अगर आप इस प्रोग्राम का कोई हिस्सा नहीं देख पाए या पूरा प्रोग्राम नहीं सुन पाए तो फेसबुक पे एनी टाइम आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा ये कि रिफ़ा FM 102.2 पे ये प्रोग्राम 2 दफ़ा आपको पता है कि हमारी ट्रांसमिशन में ये रिपीट भी होता है, तो ये प्रोग्राम आप शाम 5 बजे भी समात फरमा सकेंगे और फिर रात 11 बजे भी समात फरमा सकेंगे अगर आप नहीं सुन पाए रेडियो पे। आज हमारे साथ मौजूद रहे डॉक्टर मोहम्मद यूनुस खान साहब। डॉक्टर साहब आइस स्पेशलिस्ट हैं और इनकी जो सब स्पेशलिटी है कि ये पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, यानी कि बच्चों की जो अमराज हैं आंखों की उसके भी ये माहिर हैं और रिफ़ा इंटरनेशनल हॉस्पिटल सिहाला में होते हैं। डॉक्टर साहब आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया। इरफान भट्टी को रिफ़ा FM 102.2 के स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।